अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, राना शमीम के बयान हल्फी केस में एक नया मोड़ आया है और इस बार एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनकी छानबीन के लिए एक कमीशन बनाया जाए। और इस पटिशन में ये भी कहा गया है कि राना शमीम जो हैं वो साकिब निसार के सामने ये इकरार करेंगे कि उन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट है उसके रेस्ट हाउस में क्या बातें की। और ये भी कहा गया है कि जब तक साकिब निसार साहब ऑन ओथ उसको डिनाई नहीं करते, उनको मुस्तरद नहीं करते, तो ये जो इल्ज़ामात हैं इनको दुरुस्त माना जाए। इस पिटीशन में मज़ीद बड़े दिलचस्प जो कुछ इंकशाफात किए गए हैं और इसके साथ साथ जो कौमी जो सियासतदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, उनके हवाले से भी इसमें अगरचे बाज़ जगह पर गैर पार्लिमानी ज़ुबान भी जो है वो इस्तेमाल की गई है, लेकिन इसमें जो चीज़ें जो हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाए गए हैं वो ऑलरेडी उनमें से बाज़ इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। और ये कहा गया है इस पिटीशन में कि अगर इनको प्रोब नहीं किया गया तो जो जुडिशरी के ऊपर एक इल्ज़ामात आयद किए गए हैं या होते रहे हैं, या जो माजी करीब में जिस तरह से कहा गया कि जो अदलिया है वो अंडर प्रेशर थी और वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो है वो फ़ैसले देती थी, तो उनको दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। अगर ये दूध का दूध और पानी का पानी ना हुआ, इन इल्ज़ामात की तहकीकात ना की गई। और ये जो पिटीशन है ये इसमें जो दरख्वास्त गुज़ार हैं इसमें राना शमीम जो कि साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान, उनकी बहू हैं और उनके जो पोते और पोती जो है वो इसमें पिटिशनर हैं। और इन्होंने ये कहा है कि इनका हक़ दावा ये है कि जो राना शमीम साहब जो हैं उनका जब बयान हल्फी द न्यूज़ अखबार में छपा और उसके बाद अदालत ने उसमें जो है वो तौहीने अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शुरू की, तो उसके बाद से उनका राना शमीम का मीडिया ट्रायल हो रहा है। और ये मीडिया ट्रायल न सिर्फ राना शमीम का हो रहा है बल्कि ये पूरी फैमिली का मीडिया ट्रायल हो रहा है, क्योंकि जो उनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर उनके जो क्लास फेलोज़ हैं वो उनसे अजीब व गरीब सवालात करते हैं और ये कहते हैं कि आपके वालिद ने एक झूठा बयान हल्फी दिया और क्या अदालत जो है वो उनको सज़ा देगी या नहीं देगी। और इस किस्म के जो हैं वो बच्चों से सवालात किए जाते हैं और माशरे में उनका जो इमेज है, जो उनका तासुर है वो मजरूह हुआ है। और इस पिटीशन में ये कहा गया है कि जब तक हक़ाइक़ मंज़र आम पर नहीं आएंगे उनकी दाद रसी नहीं होगी। और इसी वजह से पिटीशन में ये इसरार किया गया है, इस बात की दरख्वास्त की गई है कि जो राना शमीम हैं उन्होंने अपने एफिडेविट में बयान हल्फी में जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, और वो ये इल्ज़ाम था कि जो साकिब निसार साहब वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान गए और राना शमीम साहब के मेहमान थे और वो राना शमीम साहब की जो रिहाइश गाह है उसके करीब भी एक रेस्ट हाउस में उनको रखा गया। वो एक 2 मंजिला एक बड़ा लग्जरी किस्म का एक रेस्ट हाउस था सुप्रीम एपलेट कोर्ट का। तो 15 जुलाई की शाम 6 बजे राना शमीम और साकिब निसार साहब जब शाम की चाय पी रहे थे तो उस वक्त जो है उन्होंने एक कॉल की और उस कॉल में उन्होंने कहा कि जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं वो जेल से बाहर नहीं आने चाहिए किसी सूरत इलेक्शन से पहले। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस हवाले से जो अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें कुछ टेक्निकलिटीज़ जो हैं उनका ज़िक्र किया, जिसमें एक ये थी कि ये जो कॉल की गई, मुबैना कॉल की गई, इसको अगर देखा जाए कानूनी तनाज़र में तो ये 16 जुलाई को जो एक अपील फ़ाइल हुई और 15 जुलाई को उसके लिए कॉल की गई, तो कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि एक मुलजिम जिसको 10 साल की सज़ा हो उसको पहली हेयरिंग में या 10 दिन के अंदर उसकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाए और वो जेल से रिहा हो जाए। इसके अलावा मज़ीद भी अदालत की जो है वो इस पर रिजर्वेशंस हैं, यानी कि जो जिन जज साहब का नाम दिया गया
وہ ان دنوں بیرون ملک گئے ہوئے تھے، چھٹیوں پر تھے، وہ عدالت میں موجود نہیں تھے، تو وہ کیسے فون سن سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اس پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے ایک پراپر ایک کمیشن قائم کیا جائے، اور اس کمیشن میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ رانا شمیم کا جو بیان حلفی ہے اس کی جو حقائق ہیں ان کو پروب کیا جائے، ان کی تفتیش کی جائے، بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس سے متصل، جو اس سے جڑے ہوئے واقعات ہیں، جن میں ایک جو سب سے پہلا واقعہ تھا وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جو اس وقت چیئرمین تھے ظفر حجازی، ان کا ایک خط ہے جو کہ انہوں نے 28 اپریل 2017 کو انہوں نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو لکھا اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک کال کی تھی، اس کی میں نے ایکسپلینیشن کے لیے اس کو میں نے ایلیبریٹ کیجئے مجھے کہ میں کیا کروں، کیونکہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ ایک واٹس ایپ کال آئے گی، اور اس کے مطابق میں نے جو JIT ہے، جو کہ عمران خان صاحب جو کہ بھی وزیر اعظم ہیں، ان کی پیٹیشن پر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ JIT بنائی تھی، جس نے نواز شریف اور مریم نواز اور حسن اور حسین نواز جو ہیں ان کے اثاثہ جات کی چھان بین کی۔ اس میں یہ جو اس میں پیٹیشن میں ذکر ہے کہ ظفر حجازی نے اپنے خط میں لکھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کہ کسی کا نام جو ہے وہ عدالت نامزد کرے گی کسی کو JIT کے لیے، تو پھر کیوں بلال رسول جو ہے ان کو ایک ممبر کے طور پر یہ فرمائش کی گئی کہ ان کو JIT کا ممبر بنایا جائے؟ لیکن یہ وہ خط تھا ظفر حجازی صاحب کا جو کہ جب منظر عام پر آیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ انصار عباسی صاحب نے اس کی سٹوری دی، تو اس کے بعد جو ظفر حجازی صاحب ہیں وہ مسلسل عتاب کا نشانہ بنتے رہے، اور ان کے خلاف ایک کیس بھی جو ہے وہ فائل کیا گیا، FIA نے اس کی تحقیقات کی، اور وہ عدالت میں ابھی تک چل رہا ہے۔ اور جو ظفر حجازی صاحب ہیں باوجود اس کے کہ وہ کافی اب عمر رسیدہ ہیں اور بیمار بھی رہتے ہیں، لیکن وہ ہر پیشی پہ اس عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جو کہ اسلام آباد کے جو خصوصی عدالت ہے FIA کی، اس کے سامنے یہ کیس چل رہا ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ جو سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے اس وقت اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر فیصلے سناتی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بینچز بھی بنائے جاتے ہیں وہ بھی کسی کے کہنے پر بنائے جاتے ہیں، فرمائش پر بنائے جاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اس کے بعد ان کے سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چلتی رہی، لیکن یہ جو انہوں نے الزامات لگائے تھے ان کی ابھی تک تردید یا اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ معاملات بھی ہے، اس کی جو چھان بین کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا جس میں مریم نواز کی پریس کانفرنس جو کہ 6 جولائی 2019 کی ہے، اس میں جو سابق جج تھے احتساب عدالت ارشد ملک، جنہوں نے نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں سزا سنائی تھی، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مریم نواز نے ایک ویڈیو جو ہے وہ میڈیا کو ریلیز کی، جس میں ارشد ملک جو ہیں وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بہت دباؤ تھا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے نواز شریف کو سزا دی۔ لیکن بعد ازاں ارشد ملک جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ایک غیر اخلاقی ویڈیو تھی، اور وہ غیر اخلاقی ویڈیو ناصر بٹ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں ان کے پاس تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس ویڈیو کی وجہ سے دباؤ ڈالتے تھے کہ جو ہے میاں نواز شریف ان کو سزا نہ دی جائے۔ تاہم جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کا جو موقف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو تھی اس کو دکھا کر میاں نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں سزا دلوائی گئی۔ تو یہ ایک پیٹیشن میں یہ ایک بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے، اور کہا گیا ہے، عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اس کی جو ہے وہ چھان بین کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹیشن میں جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری، جو وزیر مملکت ہیں اطلاعات و نشریات کے فاروق حبیب، پھر اس کے علاوہ فیصل وارڈا، اور مری سے جو MNA ہیں صداقت علی عباسی، ان کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو سابق اٹارنی جنرل ہیں انور منصور خان، ان کو بھی اس میں جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے۔ اور پیٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ وفاقی وزراء ہیں انہوں نے ایک ایسی زبان استعمال کی ہے ایک سابق جج کے بارے میں جو کہ ان کو زیب نہیں دیتی، اور اس میں
فیصل واڈا کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ فیصل واڈا جو ہیں وہ ایک اپنے آپ کو شاید کوئی بالی ووڈ کا ہیرو سمجھتے ہیں. ایک دفعہ وہ بوٹ اٹھا کر ایک ٹی وی پروگرام میں آ گئے، اور پھر جب کراچی میں جب ایک امبیسی پہ دہشت گردانہ حملہ ہوا تو وہ اس کے بعد بلٹ پروف جیکٹ پہن کے اور پسٹل لہراتے ہوئے موقع واردات پر پہنچے، اور یہ وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ ایک سپر ہیومن ہے. تو اگرچہ اس طرح کی کانسٹیٹیوشن پٹیشنز میں ایسی باتیں نہیں لکھی جاتی، لیکن اس میں لکھی ہوئی ہیں. اور اس میں جو فواد چودھری ہیں ان کے لکھا ہے کہ یہ فواد چودھری جو ہیں یہ ایک لوٹا ہے، اور یہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں حسب ضرورت جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں جو کہ عدالتی اس پرویو میں نہیں آتی، لیکن اس چیز کو ایک جوڈیشل ریکارڈ پر اس پٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ لایا گیا ہے. اور یہ پٹیشن جو ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مین اللہ اس کی سماعت کریں گے. اور اس پہ انور منصور خان جو ہیں ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے وہ ایک ایسے ہی کاغذی کورٹ ہے، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. پھر اس میں ایک حوالہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا، جس میں ایک لارجر بینچ نے یہ قرار دیا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے گلگت بلتستان کی وہ ایک آئینی عدالت ہے. تو اب ناظرین اب اس طرح سے ہے کہ یہ ایک جو معاملہ ہے توہین عدالت کا، یہ اس وقت ایک کروشل فیز میں ہے. یہ ایک حتمی اپنے جو اختتام ہے اس طرف جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مین اللہ جو ہیں اس کے باوجود کہ صحافتی تنظیموں نے ملکی اور غیر ملکی جو ادارے ہیں، صحافتی ادارے ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے کہ فرد جرم صحافیوں پر عائد نہ کی جائے، لیکن جو چیف جسٹس اطہر مین اللہ ہیں ان کی ایک اپنی سوچ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کیس ہے وہ ایک توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اگرچہ عدالتی معاونین نے بھی اس میں عدالت کو اسسٹنس جو کی ہے، معاونت جو کی ہے، اس میں انہوں نے اپنا یہ ویو دیا ہے کہ اگر یہ ایک ریکلیسنس کا کیس ہے، اگر بے احتیاطی بھی برتی گئی ہے، تب بھی یہ کیس جو ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے اس میں جب تک بدنیتی شامل نہ ہو اس وقت تک صحافی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی جا سکتی. بہرحال 20 تاریخ کو جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس ہے، لیکن کل یہ کیس ہے جو کہ انم احمد رانا، جو کہ رانا شمیم کے صاحبزادے وقا احمد حسن رانا کی جو اہلیہ ہیں اس کی سماعت ہوگی. ہو سکتا ہے یہ پٹیشن ڈسمس ہو جائے، لیکن یہ جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں ان کے جوابات جو ہے وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کسی نہ کسی کو دینے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.